अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं आयशा यूसुफ और मैं हूं सीमल हाशमी। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। सूबाई पार्लिमानी कमेटी में निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर डेडलॉक बरकरार। मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाता है या 2 घंटों में एक नाम का फैसला होता है। सूरत हाल घूमगू। मारूफ सहाफी नजम सेठी फेवरेट करार, मियां मंजूर बट्टू ने भी मौसू करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने लाहौर के 11 कौमी और 21 सूबाई हलकों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। सैयद आसिफ हाशमी NA 118 और PP 138 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि मखसूस नशिस्तों के लिए भी पार्टी टिकट जारी। तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट पार्लिमानी बोर्ड का दूसरे रोज पे इजलास। अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि बाहमी मुशावरत और मेरिट पर उम्मीदवारों को टिकट देंगे। रायविंड में मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। उम्मीदवारों की दरख्वास्तों का जायजा। पीपल्स पार्टी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस में खवातीन की मखसूस नशिस्तों और अकलियती अराकीन के नामों की फहरिस्त जमा करा दी। इलेक्शन ऑफिस में मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों का रश। PP 153 के उम्मीदवार रमजान सिद्दीक भट्टी के खिलाफ उठ खड़े हुए। रमजान सिद्दीक भट्टी के अलावा किसी को भी टिकट दे दिया जाए। मुखालिफ उम्मीदवारों का शहबाज शरीफ को खत। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नजीर अहमद गजाना ने 13 रिटर्निंग ऑफिसर्स को खस्ता हाल इमारतों में पोलिंग स्टेशन बनाने से रोक दिया। रिटर्निंग ऑफिसर्स को बिजली और पानी की सहूलियात वाले दफातर में पोलिंग स्टेशन बनाने की हिदायत। साबिक नायब वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह के करीब फायरिंग के मुलजिम गिरफ्तार। 9mm पिस्टल भी बरामद कर ली गई। आलूदगी का बाइस बनने वाले मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शाओं के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमा माहौलियात ने लाहौर समेत पंजाब भर में 36 स्क्वाड तश्कील दे दिए। DCO नूरुल अमीन मैंगल की डेंगू लार्वा तल्फ करने के लिए जोहड़ों और तालाबों में मछलियां डालने की हिदायत। नए तामीर होने वाले गवर्नमेंट शादरा अस्पताल को चलाने में मुश्किलात। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को 2 माह से तनख्वाहें ना मिल सकी। बिलाखिर वार्डन्स की सुनी गई। CTO सुहेल चौधरी ने वार्डन्स को शादी तकरीबात और गैर जरूरी इवेंट्स की ड्यूटियों से रोक दिया। लेस्को डिफेंस ईस्ट सब डिवीजन में सारिफ और मुलाजमीन में तनाज़ा। लेस्को मुलाजमीन ने मुकदमा दर्ज होने पर काम करना छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का तीसरा कॉन्वोकेशन। 1005 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम कर दी गई। डायरेक्टर बॉर्डर ड्राई पोर्ट्स एंड टर्मिनल ब्रिगेडियर जावेद इकबाल का लाहौर चैम्बर का दौरा। पाक भारत 2 तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए इकदामात पर तबादला ख्याल। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के रीजनल सेंटर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फैसल खोसा का बैरून मुल्क आला तालीम और काम के मौके पर लेक्चर। आला तिब्बी तालीम के फरोग में CPSP से ताउन की तश्कील। LCA बिजनेस स्कूल लंदन के ज़रिए एहतमाम एजुकेशन सेमिनार। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। जबकि राना एजुकेशन मिडिल स्कूल मक्का कॉलोनी गुलबर्ग ट्री की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। ब्यूटी स्टाइल कॉलेज के तहत महफिल थिएटर में ब्यूटिशियंस के मुकाबले। मारूफ ब्यूटिशियंस ने मेकअप के जदीद तरीकों से आगाह किया। और अमरीकी कौंसल जनरल नीना मारिया फाइट ने रुखसाना अरशद विमेन हॉकी एकेडमी का इफ्तिताह कर दिया। नीना मारिया ने लड़कियों के साथ हॉकी खेलकर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। नुमाइशी मैच बेनजीर भुट्टो 11 ने जीत लिया। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे कि नजम सेठी को वज़ीर आला पंजाब में के लिए फाइनल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नजम सेठी निगरान वज़ीर आला होंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे आमिर डार से। जी आमिर डार, बताइएगा कि ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि नजम सेठी को निगरान वज़ीर आला के लिए फाइनल कर लिया गया है। मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, नजम सेठी जो कि मारूफ TV एंकर हैं और तजिया कार हैं,
ان کا نام جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد مسلم لیگ نون کا جو پارلیمانی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پارلیمانی بورڈ ہے وہ جو ہے ابھی کچھ دیر بعد اجلاس کرے گا، اور اس اجلاس کے بعد ان کا نام جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس نام کو فائنل کر چکی ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کا باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا، اناؤنس کر دیا جائے گا، کیونکہ نجم سیٹھی جو ہے اس وقت سب سے ہاٹ فیوریٹ ہیں۔ جو باقی 3 نام ہیں جن میں مسلم لیگ نون کے جو 2 نام ہیں ان میں سے جسٹس عامر رضا خان جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ جنہوں نے جو ضیاء الحق ہے ان کے مارشل لاء میں مسلم لیگ نون کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے مارشل لاء میں حلف اٹھایا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں، جبکہ جو خواجہ ظہیر ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جو ہے مسلم لیگ نون کی جو لیگل افیئر کمیٹی ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ ہے، اور انہوں نے جو آشیانہ ہاؤسنگ سکیم ہے اس میں بھی مسلم لیگ نون اور حکومت پنجاب کی معاونت کی تھی۔ تیسرا نام پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جسٹس ریٹائرڈ زاہد بخاری تھا، جن کے بارے میں یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ وہ جو ہے پی سی او جج ہیں، تو ایک ہی نام بچتا تھا جن پر سب سے کم اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، نجم سیٹھی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ فائنل کر چکی ہے، اور اس وقت پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور کافی کے درمیان جو پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا گیا تھا اس ابھی کچھ دیر بعد اجلاس شروع ہوگا، اور اس اجلاس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پارلیمانی بورڈ کی جانب سے یہ اعلان باقاعدہ طور پر کر دیا جائے گا، نجم سیٹھی کو نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ عامر ڈار ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، نجم سیٹھی کا نام نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ خبر سامنے آئی ہے کہ نجم سیٹھی کا نام نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی میں 4 نام پیش کیے گئے تھے، جن میں سے 3 ناموں پر اعتراضات لگائے گئے تھے، جبکہ نجم سیٹھی ایک ایسا نام تھا جس پر سب سے کم اعتراضات لگائے گئے تھے، اور ذرائع کے مطابق یہ خبر سامنے آئی ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نجم سیٹھی کا نام فائنل کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب بات کریں گے علی اکبر سے، جو اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ کیا کوئی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور باضابطہ اعلان جو ہے کب تک کر دیا جائے گا نگران وزیر اعلیٰ کا۔ جی علی اکبر بتائیے گا کہ کیا پنجاب اسمبلی کے باہر کوئی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور باضابطہ اعلان کب تک کر دیا جائے گا؟ جی آشا، بالکل آپ نے بجا فرمایا، نجم سیٹھی کا نام جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو ہے وہ فائنلائز کر لیا گیا ہے۔ ہمارے ذرائع کا جو ہے وہ یہی کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ فائنلائز ہو گیا، اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ نجم سیٹھی کو ہی منتخب کیا جا رہا ہے۔ آج صبح جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا، جس کے بعد جو ہے یہ رانا ثناء اللہ نے جو ہے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ فائنلائز نہیں ہو سکا، اور آئینی اور قانون کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر رانا ثناء اللہ نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہے وہ جو ہے وہ ایکشن کمیشن ہی کرے گا، جس کے بعد جو ہے مختلف حلقوں کی طرف سے مسلم لیگ نون پہ جو ہے وہ تنقید کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جیسے فیڈرل میں جو ہے وہ وزیر اعظم کا فیصلہ جو ہے وہ سیاستدان خود نہیں کر سکے، اسی طرح جو ہے وہ پنجاب میں بھی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سیاستدان کچھ نہیں کر سکے۔ اب جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے جو ہے شام میں جو ہے وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی، اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ دوبارہ پارلیمانی بورڈ کا جو ہے وہ اجلاس کیا۔ اس ٹائم رانا ثناء اللہ یہاں پہ موجود ہیں، ہم بات کرتے ہیں ان سے کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کیا اعلان کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ذرائع کے مطابق نجم سیٹھی کا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نام فائنل کر لیا گیا ہے۔ اس وقت رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت میاں نواز شریف نے ہمیشہ جمہوری روایات کی پاسداری کی ہے اور جمہوری اداروں اور رول آف لا اور رول آف کانسٹیٹیوشن کے لیے جدوجہد کی ہے، اور اس وقت جو نگران حکومتوں کے انتخاب کا مرحلہ درپیش تھا، تو اس میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے جمہوری کردار کو بھرپور اور مؤثر انداز سے
निभाने की कोशिश की है और इसमें कतई तौर पे ज़ाती पसंद या मफाद को आड़े नहीं आने दिया और कौमी मफाद और जमहूरी रवायात को पेश नज़र रखा। हमने पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए बेहतरीन नाम जो थे जस्टिस आमर रज़ा ख़ां और ख्वाजा ज़हीर अहमद के नाम दिए और न सिर्फ बेहतरीन नाम दिए बल्कि अपोजिशन की तरफ से जो नाम दिए गए हमने उन पर भी एक कौमी सोच के तहत जो है कोई एतराज़ नहीं उठाया और ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है। लेकिन इस सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी लीडरशिप इस बात की पाबंद थी क्योंकि हमने जस्टिस आमर रज़ा और ख्वाजा ज़हीर अहमद के नाम दूसरी अपोजिशन जमातों से मशावरत के बाद दिए थे, तो इसलिए अगर हम किसी तीसरे नाम पे मुत्फिक हों तो उससे पहले उस मशावरत के अमल को जो है वो दोबारा किया जाए और दूसरी जमातों को एतमाद में लिया जाए। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मशावरत के अमल को जो है वो कर रही थी, लेकिन जब आप दूसरी जमातों से कंसल्टेशन में जाते हैं तो यकीनन वो भी जो है वो उसमें थोड़ा टाइम जो है वो लेते हैं। तो आज सुबह जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ तो उस वक्त तक क्योंकि कंसल्टेशन का ये प्रोसेस इन प्रोग्रेस था तो इसलिए किसी भी नाम के ऊपर जो है वो कंसेंसस जो है वो हमारी तरफ से मौजूद नहीं था। लेकिन क्योंकि आइनी तौर पे आज रात 12 बजे तक ये कमेटी जो है वो फैसला करने की मजाज है, तो इसलिए हमने अपने ऑप्शन जो है वो खुले रखे और आज शाम जब दूसरी जमातों से कंसल्टेशन का ये अमल मुकम्मल हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का इजलास हुआ जिसमें इन चारों नॉमिनीज़ के ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार किया गया और इनकी सलाहियतों को जो है वो इस काबिल समझा गया कि वो इस मुश्किल मरहले में जो है वो कौम की इस खिदमत को सरअंजाम देने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। और कंसेंसस पैदा करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नजम अजीज सेठी साहब का नाम जो है उसको अप्रूव किया है कि वो आइंदा या इस इलेक्शन में पंजाब के निगरान वज़ीर आला की ज़िम्मेदारियां जो है वो संभालेंगे, अदा करेंगे। कौम उनके गैर जानबदार बेलाग तजज़िये तो सुनती आ रही है। हमें उम्मीद है कि वो उसी गैर जानबदारी के जज्बे से और उसी विज़डम और उसी फरासत से इस इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी को जो है वो निभाएंगे और इस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है बल्कि 65% ऑफ पाकिस्तान है, इसमें ऐसे फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो करवाएंगे जो कि अपनी मिसाल आप भी होंगे और कौम का सही मैंडेट जो है वो सामने आएगा और कौम को वो मौका फराहम करेंगे कि कौम अपने लिए जो है वो जमहूरी तरीके के साथ जो है वो किसी भी जमात या जो है वो किसी भी जो हुक्मरान हैं उनको मुंतखब करे जो मुल्क और कौम के लिए जो है वो एक ऐसा यानी पेशरफ साबित हो कि ये मुल्क जिन अंधेरों में है, जिस बैड गवर्नेंस में है और जिस करप्शन की दलदल में है, नई लीडरशिप जो है वो इस मुल्क और कौम को उस बहरान से निकाले। जब सुबह आपने ये फैसला जी 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 एक कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपने ये आप कह रहे हैं कि इन प्रोग्रेस था कंसल्टेशन का अमल, तो जब इन प्रोग्रेस था तो आप ये भी कह सकते थे कि अभी हमें और वक्त दें। आपने साइन कर लिए, ऐलान कर दिया कि कंसेंसस नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास एकदम जी 11 बजे जब मैंने यहाँ आपसे बात की थी
اس وقت تک ڈیڈ لاک کی ہی پوزیشن تھی اور اس وقت تک کوئی کنسنسس نہیں تھا، اور جن جماعتوں سے ہماری کنسلٹیشن بھی ان پروگرس تھی ان کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے وہ اپنی رائے کا جو ہے وہ آگاہ نہیں کیا گیا تھا. تو اس وقت یہی صورتحال تھی، لیکن ہم نے آپشن جو ہے وہ کھلے رکھے تھے. اور آپ کے یہ علم میں ہے کہ یہ اسمبلی چیمبر جہاں پہ یہ میٹنگ اب ہو رہی ہے، یہ سارا دن جو ہے وہ آفس ان ورکنگ رہا ہے، اور ان ورکنگ رہنے کی وجہ یہی تھی کہ ہمارا یہ تھا کہ یہ میٹنگ جو اب ہونے جا رہی ہے، یہ میٹنگ جو ہے یہ ہو بھی سکتی تھی اور نہیں بھی ہو سکتی تھی. رانا صاحب، یہ اپوزیشن کا نام تھا نجم سیٹھی. اس وقت جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، 3 پارلیمانی لوگ جو اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کے لوگ ہیں، ان سے بات کر لی گئی ہے کہ اس سے پہلے آپ فارملی اناؤنس؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کا نام اپوزیشن کا نام نہیں تھا. وہ ایک ایسے پرسنالٹی کا جو ایسے شخص کا نام تھا جس کے متعلق میں نے پہلے دن یہ آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ان کی صلاحیتوں پہ، ان کی غیر جانبداری کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے اعتماد ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یا پارلیمانی کمیٹی میں جو ہمارے ممبرز ہیں تینوں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، ملک اقبال چنڈ اور مصطفیٰ شجاع الرحمان صاحب، ہماری طرف سے ان چاروں نومینیز کے متعلق ہمیشہ جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا گیا. 2 ماہ کے لیے قید کروائیں گے؟ یہ دیکھیں، نام کوئی بھی بھجوائے، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو نام ہماری طرف سے بھیجے گئے ہیں تو کیا وہ کل کو کوئی ہمارے آدمی ہو جاتے؟ وہ پاکستان کے آدمی ہیں، وہ کسی کے آدمی نہیں ہیں. لیکن جسٹس صاحب کا نام تو مسترد کر دیا تھا. صاحب چڑیا قید رہے گی 2 ماہ؟ جی دیکھیں، میں یعنی جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے میں یہ ان لائٹ موڈ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب کو اپنی چڑیا جو ہے وہ تو اب 11 مئی تک قید کرنی پڑے گی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، سابق صوبائی وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ نجم سیٹھی نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پارلیمانی کمیٹی کا 3واں اجلاس بھی آج ختم ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ توقعات ظاہر کی جا رہی تھی کہ اب یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہی پارلیمانی کمیٹی کی ایک اور میٹنگ ہوئی ہے جس میں نجم سیٹھی کا نام فائنل کر لیا گیا ہے. ناظرین، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نجم سیٹھی کا نام فائنل کر لیا گیا ہے اور باضابطہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، اس وقت اپوزیشن لیڈر چودھری ظہیر الدین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کچھ کہا اور یہ آپ پہلے آپ سے آتے وہ کہہ سکتے ہیں. کیوں بدلے اندر سے کیا بھی بتائیں؟ انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشر آیا کوئی؟ بدلنے کی وجہ تو آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں کہ ہمارا اچھا کینڈیڈیٹ نجم سیٹھی ہونے کی وجہ سے میں ان کو سرنڈر کرنا پڑا. اور ویسے بھی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے بھی چھپ کے سیاست کرتے ہیں اور ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں. ہم نے ان کو پہلے یہ کہا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہم نے نام دیے ہیں وہ ہم نے بڑے پرکھ کے تمام سیاسی جماعتوں سے گفتگو کر کے، اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے تھے ہمارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ پنجابی کہتے ہیں کہ 100 جوتیاں اور 100 گنڈے. چلے اینی وے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے نجم سیٹھی صاحب کو بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صدر پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور عوام کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس اپنی ذمہ داری کو بے احسن طریقے سے انجام دے سکیں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز جو 77 کے بعد فرسٹ ٹائم ناظرین، اس وقت اپوزیشن لیڈر چودھری ظہیر الدین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور شوکت بسرا بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. پیپلز پارٹی نے لاہور سے قومی اسمبلی کے 11 جبکہ صوبائی اسمبلی کے 21 حلقوں کے لیے پارٹی ٹکٹس جاری کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی نے حلقہ NA 118 اور PP 138 سے آصف ہاشمی کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے.
اسی طرح حلقہ NA 119 سے سہیل ملک، PP 141 سے شاہد عباس، PP 142 سے عارف نسیم کشمیری، NA 120 سے زبیر کاردار، PP 139 سے میاں ماجد حسین، PP 140 سے افشاں امیر الدین، NA 121 سے اورنگزیب برکی، PP 149 سے مرزا امجد بیگ، PP 150 سے آصف ناگرہ کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے حلقہ 122 سے مخدوم محمود الحسن، PP 147 سے افتخار شاہد، PP 148 سے نعیم ظفر، NA 123 سے عزیز الرحمان چند، PP 147 سے بلال اصغر، PP 144 سے زاہد علی شاہ، NA 129 سے بشرا اعتزاز احسن کو انتخابی مارکہ کے لیے ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ حاجی امداد حسین کو PP 145، زاہد ذوالفقار کو PP 146، نوید چودھری کو NA 125، اشرف بھٹی کو PP 155، پرویز افتخار کو PP 156، جبکہ PP 151 سے ڈاکٹر زاہد بخاری ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ 152 سے جاوید اختر، NA 127 سے خرم لطیف کھوسا، PP 153 سے ذوالفقار علی بدر، PP 154 سے فیصل میر، PP 160 سے امجد علی جٹ، PP 161 سے کرنل ریٹائرڈ طارق کو ٹکٹ ملا ہے۔ پیپلز پارٹی نے NA 129 سے طارق شبیر، NA 130 سے سمینہ خالد گھرکی کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے بیگم بیلم حسنین، رخسانہ منگش، بشرا اعتزاز، عرشیہ اکرم، نرگس فیض ملک، فوزیہ حبیب، مہرین انور راجہ، پلوشہ خان، سمینہ مشتاق پگاوالا، یاسمین رحمان، شہناز وزیر علی، ناصرہ میو کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے صوبائی حلقوں کی مخصوص نشستوں کے لیے فائزہ ملک، راہیلہ بلوچ، عائشہ مشتاق، شاہدہ جبیں، تسنیم فضلی، نیلم ایوان، فرخندہ ملک، سعیدہ ارشاد، ناصرہ شوکت، نور النساء، بلکیس عرفان، رخسانہ بشیر، سکینہ چودھری، بشرا نقوی، سونیا خان، نازش افتخار، شائستہ ممتاز، سمیرہ گل، نصرت سراج، خالدہ شاہد، نرگس خان، تسنیم چودھری، عفت ممتاز کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کی اقلیتی سیٹوں کے لیے پرویز رفیق، نوید عامر جیوا، جاوید منشا، جان وکٹر، نجمی سلیم، اکرم بھٹی، طاہر نوید، عابد سلطان، وحید اقبال کو بھی ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف ڈسٹرکٹ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس دوسرے روز بھی جاری رہا۔ چیئرمین بورڈ عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ باہمی مشاورت اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے حتمی امیدواران کا اعلان کیا جائے گا۔ PTI اپر مالا آفس میں دوسرے روز بھی ڈسٹرکٹ پارلیمانی بورڈ نے چند وجوہات کی بنا پر رہ جانے والے قومی اور صوبائی حلقوں کے امیدواروں کے انٹرویو کیے۔ دوسرے روز ہونے والے انٹرویو میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 126, 127, 128, 129 اور 130 جبکہ حلقہ 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160 اور 161 کے انٹرویو کیے گئے ہیں۔ امیدوار ڈھول کے ساتھ انٹرویو کے لیے آفس آئے۔ بورڈ نے دوسرے روز بھی ہر سیٹ کے لیے 3 نام ریجنل قیادت کو ارسال کیے ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امیدواروں کا حتمی اعلان مرکزی بورڈ کی جانب سے فہرستوں کا جائزہ لینے کے بعد چیئرمین PTI عمران خان جمعرات کے روز کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آفس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے خواتین کی مخصوص نشستوں سمیت اقلیتی اراکین کے ناموں کی لسٹ جمع کرا دی گئی۔ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے امیدوار بھی دن بھر کاغذات نامزدگی حاصل کرتے رہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نبیل رضا ملک اپنے اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما بیگم بیلم حسنین، بلکیس عرفان، ناصرہ شوکت اور فرخندہ ملک نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے کل 72 ناموں کی فہرست اور صوبائی اقلیتی نشستوں کے لیے 10 نام الیکشن کمیشن آفس میں جمع کرا دیے ہیں۔ بیگم بیلم حسنین کا کہنا ہے کہ خامیاں ہر سیاسی جماعت میں ہوتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ارکان نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے سخت محنت کی ہے۔ ہم نے کوشش بہت کی ہے بجلی کے لیے، ہم نے ڈیمز بنوا رہے ہیں اور جو 6-7 سال تک انشاءاللہ لوگوں کو بجلی دے دیں گے۔ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں نہ اٹھائیں، عوام ضرور اٹھائیں گے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ 127 سے جنرل نشست پر انتخابات میں حصہ لینے والی متحدہ قومی موومنٹ کی امیدوار بسمہ آصف سکیرہ بھی اپنے ووٹ سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن پنجاب آفس پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے عوام MQM کو پسند کرتے ہیں اور اس بار ان کی جماعت عوام کو سرپرائز دے گی۔ سیٹ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا سرپرائز ہوگا، نکلے گی ضرور۔ پنجاب سے اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے اور میں خود بھی کام کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ رسپانس اچھا ہے۔ تو ہم آئے ہیں نا یہاں پہ ڈاکومنٹس دینے اور ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی طرف سے رسپانس آ رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کی رہنما بشرا رحمان نے بھی الیکشن کمیشن آفس سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مظلوم خواتین کے حقوق کی جنگ لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ سب سے پہلا کام جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے
کہ جو دور دراز علاقوں میں ریموٹ ایریاز میں جو ہماری نیم خواندہ اور ناخواندہ عورت سسک رہی ہے، میں اس تک پہنچوں اور اس کو بتاؤں کہ تیرے شرعی قانون کیا ہے، تیرے سماجی قانون کیا ہے، تیرے ازدواجی قانون کیا ہے۔ جب تک آپ ان کو قوانین کی انفارمیشن نہیں دیتے وہ کیسے اس کا دعویٰ کریں گی؟ مسلم لیگ کاف ہی سے تعلق رکھنے والی بیرسٹر شازیہ انجم اور تمکین آفتاب نے بھی مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ دونوں رہنماؤں نے معاشرے کی محروم خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو ملک میں سپریم ادارہ ہوتا ہے اور جنہوں نے عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عوام کی امانت ہوتی ہے اور اپنی پارٹی کی امانت ہوتی ہے۔ خواتین کی جتنے بلز پاس ہوئے ہیں اور اسمبلی کا جتنا بزنس ہوا ہے اس میں ہماری خواتین کا بہت ہی افیکٹو اور مؤثر کردار ہے، اور سب سے زیادہ جو باقی پارٹیز کے مقابلے میں جتنی نمائندگی کی ہماری پارٹی نے کی ہوئی ہے، سب کی خواتین نے کی ہے، اتنی کسی اور نے نہیں کی۔ الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے تیسرے روز کے اختتام پر امیدواروں نے کل 211 فارم وصول کیے، جبکہ دن بھر میں صرف 4 فارم جمع کرائے گئے۔ کیمرامین واجد علی کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ کیتھیڈرل اسکول گلشن راوی برانچ میں سالانہ آرٹ نمائش اور پینٹنگز مقابلے کا اہتمام کیا گیا، جس میں جونیئر اور سینئر سیکشن کے 52 طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں فضا عمران کی یہ رپورٹ۔ کیتھیڈرل اسکول گلشن راوی میں منعقدہ تقریب میں پرنسپل شگفتہ خان سمیت اساتذہ اور طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ طلبہ کے تیار کردہ ہینڈی کرافٹ بھی نمائش کے لیے رکھے گئے تھے، جنہیں شرکاء نے خوب پسند کیا۔ پینٹنگ کے مقابلے میں طلبہ نے قدرتی مناظر اور موسم بہار کو کینوس پر انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا۔ NCA کی استاد ملکہ عظمیٰ اور اسکول آرٹ ٹیچر صبا توقیر نے جج کے فرائض سر انجام دیے۔ پرنسپل شگفتہ خان کا کہنا ہے کہ تقریب کے انعقاد کا مقصد بچوں کو مثبت تفریح کا موقع فراہم کرنا تھا۔ آرٹ کمپٹیشن بچوں میں یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کہ وہ اپنی خوابیدہ صلاحیتیں جو ہیں وہ بروئے کار لائیں اور ایک ملک و قوم کے لیے ایک اچھے شہری ثابت ہوں۔ پینٹنگ مقابلے کے ججز نے بھی طلبہ و طالبات کے کام کو خوب سراہا۔ مجھے بچوں کا کام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ ان کو اور اگر کوئی ایسے موقع ملے یا کوئی ایسے کام کے لیے کچھ اور اچھا مزید کر سکتے ہیں یہ بچے۔ بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ یعنی کہ بچے جو ہیں وہ چوائس کریں کلرنگ کو بنانے میں، بہت زیادہ آؤٹ کلاس چوائس میں۔ تقریب کے احترام پر نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ طلباء و طالبات نے بہار کے رنگوں کو کینوس پر خوبصورتی سے بکھیر کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر انہیں مناسب موقع فراہم کیے جائیں تو یہ دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ کیمرامین محمد طارق کے ساتھ فضا عمران، سٹی 42۔ کیا ہو رہا ہے کھیلوں کے میدان میں یہ آپ کو بتائیں گے سٹی سپورٹس میں۔ امریکی کونسل جنرل نینا ماریا فائٹ نے رخسانہ ارشد ویمن ہاکی اکیڈمی کا افتتاح کر دیا۔ نینا ماریا نے خود بھی لڑکیوں کے ساتھ ہاکی کھیل کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے، جبکہ افتتاح کے موقع پر ہونے والا نمائشی میچ بے نظیر بھٹو 11 کے نام رہا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اعجاز وسیم باقی کی یہ رپورٹ۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی پچ 2 پر منعقدہ رخسانہ ارشد ویمن ہاکی اکیڈمی کی افتتاحی تقریب کی مہمان خصوصی امریکی کونسل جنرل نینا ماریا فائٹ اور لاہور میں کوکا کولا کی نمائندہ نورین تھیں۔ نینا ماریا فائٹ نے ربن کاٹ کر پاکستان کی پہلی ویمن ہاکی اکیڈمی کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو 11 اور فاطمہ جناح 11 کے مابین نمائشی ہاکی میچ کھیلا گیا۔ نینا ماریا فائٹ نے بے نظیر بھٹو 11 کی قیادت کی، جبکہ نورین نے فاطمہ جناح 11 کی کپتانی کے فرائض انجام دیے۔ نمائشی میچ میں بے نظیر بھٹو 11 نے 2-1 سے کامیابی حاصل کی۔ امریکی کونسل جنرل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کے میدان میں خواتین کا آگے آنا خوشائند اقدام ہے۔ I believe in women's sports, and I think it's very important for girls and women to get out and stay physically active, because a sound body is a sound mind. And so there are lots of studies that show that exercise helps keep people focused, keeps your mind working longer in life, and so I think it's terrific. رخسانہ ارشد ویمن ہاکی اکیڈمی کی سیکرٹری سرش گھمن نے بتایا کہ اکیڈمی میں پروفیشنل کوچز تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ کھلاڑی بھی اکیڈمی کے قیام سے خوش نظر آئیں۔ پاکستان وومن ہاکی نے اپنا مقام کھو دیا ہوا ہے۔ روحا ان کو دوبارہ سے
ریوائو کرنے کے لیے اٹھے گی. انہوں نے جو انیشیٹ لیا ہے کافی اچھا ہے اور کیونکہ یہ سارا سال پریکٹس کریں گے اس کے بعد آگے جن کے میچز ہوں گے اس کے اندر اپنی اچھی پرفارمنس شو کروا سکیں گے. ہماری گرل جو تھی وہ گھروں میں رہ جاتی تھیں, صرف کالج کی حد تک محدود ہوتی تھیں اور انہیں آگے جانے کا بھی چانس نہیں ملتا تھا. اب اس طرح اکیڈمی اوپن ہوئی ہے, گرلز کو سیکھنے کا موقع ملے گا. امریکی کونسل جنرل نینا ماریا فائٹ نے نمائشی میچ کے اختتام پر بہترین کھیل کا مظاہرہ کرنے والی کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے, جبکہ بے نظیر بھٹو 11 کو فاتح ٹرافی سے نوازا گیا. پرائیویٹ سطح پر بننے والی پہلی ویمنز اکیڈمی کی انتظامیہ پرعزم ہے کہ اس سے نہ صرف نوجوان کھلاڑی سامنے آئیں گی بلکہ ویمنز ہاکی کو بھی فروغ حاصل ہوگا. کیمرامین زاہد شفیع اور انجم شہزاد کے ساتھ اعجاز وسیم باکری, سٹی 42. سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے, مگر یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. دیکھتے رہیے سٹی 42. نو تعمیر شدہ گورنمنٹ شاہدرہ اسپتال کو چلانے میں مشکلات کا سامنا. ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو تقرر کے بعد 2 ماہ سے تنخواہ ہی ادا نہیں کی گئی, جبکہ مالی سال کے باقی ماندہ عرصے میں تنخواہ دینے کے لیے فنڈز بھی منظور نہ ہو سکے. 94 کروڑ 85 لاکھ روپے کی لاگت سے ایک برس میں 300 بستروں پر مشتمل نئے تعمیر ہونے والے گورنمنٹ شاہدرہ اسپتال کے معاملات بد انتظامی کا شکار ہو گئے ہیں. چند روز قبل گورنمنٹ شاہدرہ اسپتال کا باضابطہ افتتاح بھی کر دیا گیا, تاہم جنوری میں بھرتی ہونے والے 350 پیرامیڈیکل سٹاف اور 150 ڈاکٹرز اور نرسز کو جنوری اور فروری کی تنخواہ نہیں دی گئی. محکمہ ماحولیات نے آلودگی کا باعث بننے والے موٹر سائیکل اور آٹو رکشہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرتے ہوئے لاہور سمیت پنجاب بھر میں 36 اسکواڈ تشکیل دے دیے ہیں. گلبرگ میں واقع محکمہ ماحولیات کے دفتر میں شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اجلاس ہوا, جس میں موٹر سائیکل اور آٹو رکشہ کے شور پر قابو پانے سے متعلق تجاویز دی گئی. اجلاس میں ڈی جی ماحولیات پنجاب فاروق حمید شیخ, ڈائریکٹر EIA نسیم الرحمان شاہ اور صدر آٹو رکشہ یونین مجید غوری سمیت دیگر افراد شریک تھے. فاروق حمید شیخ نے کہا کہ شور اور فضائی آلودگی پھیلانے والی موٹر سائیکل اور آٹو رکشہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس مقصد کے لیے ٹریفک پولیس اور LTC کے افراد پر مشتمل اسکواڈ تشکیل دے دیے جائیں گے. DCO نور الامین مینگل نے ڈینگی لاروا تلف کرنے کے لیے جوہڑوں اور تالابوں میں مچھلیاں ڈالنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. ٹاؤن ہال میں DCO لاہور کی زیر صدارہ ڈینگی کے حوالے سے اجلاس ہوا. اجلاس میں تمام اسسٹنٹ کمشنرز, TMOs, TORs, کاؤنسل آفیسرز اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران نے شرکت کی. DCO نے فشریز ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی جوہڑوں اور تالابوں میں ڈینگی لاروا تلف کرنے کے لیے مچھلیاں ڈالی جائیں. نور الامین مینگل نے تمام TMOs کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ادویات کی وافر مقدار موجود ہے, اس کے استعمال میں کنجوسی نہ کی جائے. بیوٹی ان سٹائل کالج نے محفل تھیٹر میں بیوٹیشنز کے مقابلے منعقد کرائے, جس میں معروف بیوٹیشنز نے میک اپ کے جدید طریقے بتائے. محفل تھیٹر میں رواج کاسمیٹکس اور ڈرمیکس کے زیر اہتمام ہونے والے میک اپ مقابلوں میں رواج کاسمیٹکس کے COO شیخ احسن, چیئرمین حکیم ساجد, برانڈ مینیجر محمد نثار اشرف, بیوٹیشنز اور ماڈلز کی کثیر تعداد نے شرکت کی. رواج اور ڈرما ایکس کاسمیٹکس نے اپنے سٹالز پہ لگائے. میک اپ ماہرین نے برائڈل میک اپ, ولیمہ میک اپ, پارٹی میک اپ اور ایڈوانس وائٹننگ فیشل کے طریقے بتائے. میک اپ ماہرین نے خواتین کو ہدایت کی کہ چہرے کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اچھی کمپنیوں کی کاسمیٹکس استعمال کی جائے. اس موقع پر دلہن میک اپ کے مقابلے بھی منعقد کرائے گئے. سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے, مگر یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. دیکھتے رہیے سٹی 42. جرائم کی صورتحال کیا رہی شہر بھر میں, یہ آپ کو بتائیں گے سٹی کرائم میں. برکی کے علاقے سے 5 ماہ قبل اغوا ہونے والی 12 سالہ لڑکی کو پولیس تاحال بازیاب نہیں کروا سکی. ورثہ انصاف کے لیے سٹی 42 کے آفس پہنچ گئے. برکی کے علاقے روڑاوارہ کی رہائشی 12 سالہ رابعہ کو عبدالرزاق نے اپنی بہن یاسمین کی مدد سے 5 ماہ قبل اغوا کر لیا تھا, جس کا مقدمہ تھانہ برکی میں درج کیا گیا. متاثرہ فیملی کا کہنا ہے کہ برکی پولیس کی کارروائی نہ کرنے پر انہوں نے تفتیش تبدیل کروا کر شمالی چھاونی پولیس کے حوالے کر دی, مگر پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد چھوڑ دیا اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تعلیمی سرگرمیوں کا احوال آپ جان سکیں گے سٹی تعلیم میں. یونیورسٹی آف لاہور کے تیسرے کانوکیشن میں 1005 طلبہ و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں. کانوکیشن میں یونیورسٹی کے پیٹرن ان چیف MA رؤف نے خصوصی طور پر شرکت کی. یونیورسٹی آف لاہور رائیونڈ کیمپس میں منعقدہ کانوکیشن میں چیئرمین گورنر آف بورڈ اویس رؤف, چانسلر MM قاضی سمیت گریجویٹ طلبہ اور ان کے والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی.
کانوکیشن میں میکینیکل، الیکٹریکل، کمپیوٹر سائنس، بزنس ایڈمنسٹریشن، فارمیسی، مینجمنٹ اور ڈینٹسٹری کے طلباء و طالبات میں آنرز، ماسٹرز اور ایم فل کی ڈگریاں تقسیم کی گئی۔ کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے ایم اے رؤف نے کہا کہ یونیورسٹی آف لاہور 2002 سے تعلیمی میدان میں معیاری گریجویٹس پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کا بنیادی کام تحقیق کو فروغ دینا ہے، اسی لیے یونیورسٹی میں ریسرچ سینٹر بنائے گئے ہیں۔ چانسلر ایم قاضی نے کہا کہ یونیورسٹی آف لاہور سے فارغ التحصیل طلباء کو مارکیٹ میں بآسانی ملازمت مل جاتی ہے اور دوران تعلیم طلباء کو مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق تربیت بھی دی جاتی ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ تعلیم مکمل کر کے انہیں بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ انہیں اس دن کا برسوں سے انتظار تھا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ موجودہ ملکی صورتحال میں پڑھے لکھے افراد ہی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ رانا ایجوکیشنل مڈل اسکول میں تقریب تقسیم انعامات، LCA بزنس اسکول لندن اور پنجاب کالج میں USAID اور والنٹیئر کلب کے اشتراک سے سیمینارز کا اہتمام کیا گیا۔ رانا ایجوکیشنل مڈل اسکول مکہ کالونی گلبرگ 3 کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب تقسیم انعامات میں پرنسپل مسز سائقہ پروین، راجہ ظفر، آصف قریشی، صادق جٹ، مختار آوان، محمد اسلم برکاتی اور ملک لیاقت نے شرکت کی۔ نمایاں کارکردگی پر طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ پرنسپل سائقہ پروین نے کہا کہ بچوں کو انعامات دینے سے ان میں مقابلے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ دوسری جانب LCA بزنس اسکول لندن کی جانب سے مغل اعظم ہال گارڈن ٹاؤن میں ایجوکیشن سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں مارکیٹنگ آفیسر رلینا رنکون کے علاوہ طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر فرحان رقیلہ نے کہا کہ LCA بزنس اسکول طلباء کو جدید تعلیمی سہولیات فراہم کر رہا ہے، جبکہ پنجاب کالج میں USAID اور والنٹیئر کلب کے اشتراک سے بجلی کی بچت پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب کالج کے کیمپس نمبر 10 میں منعقدہ سیمینار میں الیکٹرک انجینئر ڈیسکو عثما اثر، قرۃ العین، روحی طاہر، سحر بانو اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقسیم کار کمپنیوں کے نمائندوں نے تکنیکی مراحل، بجلی بچانے اور لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ شرکاء کو دستاویزی فلم کے ذریعے بجلی کی ترسیل اور کھپت کے طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا، جبکہ دوسری جانب بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کی جانب سے سالانہ پلے کا اہتمام الحمرہ کلچرل کمپلیکس میں کیا گیا۔ دی پائرٹ آف دی کریبین میں پرفارم کرنے والے طلباء محمد بن سلیم، خازن فہد اشر اور آمنہ عباد نے اپنے کرداروں کو خوبصورت انداز میں نبھا کر حاضرین سے خوب داد سمی تھی۔ اس موقع پر بیکن ہاؤس اسکول کے ریجنل ڈائریکٹر علی احمد خان، گروپ ہیڈ رفت شاہد بھی موجود تھے۔ کاروباری دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے سٹی بزنس میں۔ اور اب ایک نظر غیر ملکی کرنسی ریٹس پر۔ City 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہماری آن لائن نشریات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔